अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। आज मैं प्रोफेसर कलाम रसूल तनवीर साहब के घर मौजूद हूँ। 60, 70 और 80 की दहाई में प्रोफेसर साहब ने उर्दू अदब के हवाले से जो आर्टिकल लिखे, जो अफकार, फ़नून, सीख और अहम जो अदबी रसायल थे उनमें छपे, उनसे प्रोफेसर साहब की तर्ज तहरीर का जो एक सिलसिला हमारे सामने आया, उसको जनाब ज़हीर काश्मीरी, जनाब अहमद नदीम कासमी और डॉक्टर वज़ीर आगा साहब ने बहुत सराहा। मेरा जिस तरह के अदब से नाता 80 की दहाई से है, तो 80 के बाद जो कदोखल जहाँ मुझे मिले, उसमें जो बहुत ही सरकशीदा और अहम नाम था वो प्रोफेसर साहब का था। मेरी यह दिली ख्वाहिश थी कि मैं आई वेब टीवी के लिए प्रोफेसर साहब से दिल की कुछ ऐसी बातें करूं कि आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। मैं प्रोफेसर साहब को सलाम पेश करता हूं और उसके बाद आज की इस गुफ्तगू का जो नतीजा है वो मैं यहाँ निकालता हूं कि प्रोफेसर साहब हमें कुछ उर्दू अदब के हवाले से बताएं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त से या उसके बाद हमारे जो सामने जो चंद बड़े नाम आते हैं, जिस तरह के फैज़ साहब हैं, नदीम साहब हैं, फराज साहब हैं और हबीब जालब हैं। ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्होंने उर्दू अदब को अभी तक अपने हसार में लिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सारा बताएं कि इन 4 नामों के बाद इनका जो काम है इस पर भी कुछ फरमाएं आया, और इनके बाद जो अदब की रफ्तार है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? असल में जो उर्दू अदब का तख्लीक के लिहाज से अरूज का वक्त था ना, वो पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले और पाकिस्तान से कुछ अर्सा बाद तक रहा है जी। उससे पहले इसलिए रहा कि आज़ादी का मतलब जज्बा था, जो वो बहुत बड़ा मौजू था, उस पर लिखा जा रहा था, और जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो वाकई बहुत क्लासिकल हैसियत रखता था। उस ज़माने में बहुत अच्छा अदब तख्लीक हुआ। उसके बाद जब पाकिस्तान बना है तो वो जो पार्टीशन के साथ जिस किस्म के वाक़यात पैदा हुए, जिस तरह लोग बेघर हुए, तो वो जो सारा था उसमें भी जो लिखा गया है वो दिल से लिखा गया है, मुशाहिदे से लिखा गया है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये जो दौर 15-20 साल का था पाकिस्तान बनने से पहले और बाद का, ये दौर जो था वो सही मानों में बहुत रूज का दौर था, बड़ी तख्लीकात का दौर था। तो उसमें ये 4 आदमी जो आपने नाम लिया है, तो ये 2 मौजू मौजूद थे। मसलन फैज़ ने पहले जो नज़म लिखी पाकिस्तान बनने के बाद, आप सबको पता है कि वो जो शहर के मतलब उसने कही है, उसमें तनकीद भी बहुत हुई, लेकिन जो कुछ कहा गया वो भी दुरुस्त था। तो अहमद नदीम में कंट्रीब्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी, तो क्वालिटी के लिहाज से इन 4 का जो है अपने अपने मौजू में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से जिसने सही मानों में, जिसको मैं समझता हूँ उर्दू अदब में, वो नदीम कासमी का काम है। जो कुछ भी उसने किया, 15-20 किताबें उसने लिखी हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, शायरी भी की है, अफसाने भी लिखे हैं, कालम भी लिखे हैं। जो चीज़ भी उसने की है पूरी दिलजमी से और मेहनत के साथ की है। फैज़ का जो मतलब था, इसका ज़्यादातर जो इसकी शायरी है वो इंग्लिश अदब में एक रोमांटिसिज्म का पीरियड था, जिसमें शैले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ वगैरह थे। तो चूँकि ये इंग्लिश का आदमी था और फ़ारसी का आदमी भी था, फ़ारसी इसके घर की ज़ुबान थी, तो इसकी जो लैंग्वेज जो लिखता है फ़ारसी में नसर में लिखे या नज़म में लिखे, वो बहुत खूबसूरत इम्तजाज है फ़ारसी का और उर्दू ज़ुबान का, क्योंकि इसके घर में फ़ारसी बोली जाती थी। तो फैज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो रोमांटिसिज्म से है। अच्छा, उसमें ये थोड़ा सा जिक्र मतलब अवामी भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके गमे जाना गमे दौरां, इसका इम्तजाज बड़ा खूबसूरत है फैज़ में, लेकिन प्रोपेगंडा नहीं है। दूसरे शायर जो थे बहुत से प्रोपेगंडे की वजह से उनका जो अदब था वो हंगामी था, एक अरसे तक रह सकता था। लेकिन फैज़ जो है ये दवामी अदब है, नदीम का दवामी अदब है। ये जो
ہاں، تیسرا فراز کا آپ نے کہا ہے، یہ پیورلی رومانٹسزم ہے. جس طرح افضل شیرانی نے رومانٹک شاعری کی تھی، بالکل یہ اس کا مطلب دوسرا دور ہے جو فراز کا، تو اس لیے اسے نوجوانوں کا شاعر کہا جاتا ہے. اور یہ جو حبیب جالب کا آپ نے ذکر کیا ہے، حبیب جالب نے اپنی شاعری کا آغاز لائل پور میں اور فیصل آباد میں کیا تھا. اسی دور میں اس کی کتاب جو بڑھ گیا آوارہ، اور سب سے مشہور اس کی نظم جو تھی وہ آوارہ تھی. اور اس نے شہرت اس نظم سے حاصل کی کیونکہ وہ اردو ادب میں اس قسم کی کوئی نظم نہیں تھی. اس کے بعد یہ انقلابی شاعر ہے، باغی شاعر ہے، لیکن یہاں مطلب ہے اس وقت یہ غم زدہ تھا، کوئی اس کو اپنے مطلب ہے کوئی مایوسی بھی نہیں تھی. اس کو جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکی تھی. تو اس کی شاعری میں اس زمانے میں بڑا سوز بھی ہے، لیکن یہ اتنی پالیٹکس نہیں آئی تھی. یہ جب لاہور چلا گیا یہاں سے، پہلا دور جو برگ آوارہ کا ہے وہ بالکل مختلف قسم کی شاعری کا ہے. اس کے بعد جو اصل شاعری ہوئی جو بڑا پاپولر ہوا، لائل پور میں جب تک رہا اس وقت یہ صرف لائل پور تک ہی محدود تھی اس کی شہرت. لیکن جب لاہور گیا اور سیاست پہ اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ شروع کیا، اور سب سے خوبی اس کی یہ تھی کہ پیسے کی طمع کوئی نہیں تھی، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا. چنانچہ اس کی تصدیق مختلف سیاسی لوگوں نے بھی کی ہے کہ یہ پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا تھا. جس چیز کو یہ بہتر سمجھتا تھا، مثلا پیپل پارٹی کو اس نے ویلکم کیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو غریبوں کو فریب دے رہے ہیں تو اس کے بعد اس نے ان کے خلاف بھی لکھنا شروع کیا. تو یہ مطلب ہے چاروں کے چارے بڑی شہرت یافتہ رہے تھے. اچھا آپ نے پروفیسر یہ صاحب، پوچھا ہے. سر میں یہ جو سوال کیا ہے اس میں ایک اور سوال میرے فوراً ذہن میں آیا ہے، آگے بڑھتے ہیں ابھی، کہ یہ چاروں جو لوگ تھے یہ پابند سلاسل بھی ہوئے. یہ جو پابند سلاسل تھا، یہ حکومتیں جب دیکھتی ہیں کہ کوئی بھی شہر ہمارے ساتھ اب تعاون نہیں کر رہا، تو یہ گورنمنٹیں جتنی بھی گزری ہیں ان چاروں بندوں کو پابند سلاسل بھی کیا گیا. اس کا اہم پہلو کیا تھا کہ ان کو پابند سلاسل کیوں کیا جاتا تھا، آپ کے خیال؟ بالکل سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان جب بنا ہے تو جو گورنمنٹ تھی وہ سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف تھی. میاں افتخار نے پاکستان ٹائمز اور نوروز شروع کیے، اس میں سوشلزم کا عنصر زیادہ تھا اور گورنمنٹ اس کے خلاف تھی. فیض کا کانسپیریسی میں آ جانا اور ندیم کا بھی متاثر ہونا، لیکن ندیم کی حب الوطنی کو آپ بالکل چیلنج نہیں کر سکتے. شروع سے ندیم نے جو لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے، ان کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی ہے. لیکن فیض جو تھا وہ سوشلزم میں اس کا تعلق جو تھا وہ بہت سارا میں سمجھتا ہوں وہ سبورسو تھا. مطلب ہے وہ باقاعدہ وہ لائن ٹو کر رہا تھا رشیا کی، اسی لیے وہ مطلب جب یہاں سے باہر گیا ہے تو وہاں بھی وہ سوشلسٹ جو مطلب گروپ تھا اسی کے ساتھ منسلک ہوا. وہاں ان کا ایک لوٹس ایک رسالہ تھا جس کو یہ ایڈٹ کرتا رہا. تو مطلب ہے کہ فیض اور یہ گورنمنٹ کے لیے جو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے خطرناک تھے. اور ان دونوں کا مطلب ہے رنگ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. مثلا فیض کی شاعری کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سرمایہ دارانہ عنصر بھی تھوڑا سا شامل ہے. اس میں ان کو بھی مزہ ملتا ہے، سرمایہ دار ایلیٹ جو طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہے فیض کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے اس کی فیض کی کہ فیض نے مطلب ہے پروپیگنڈا نہیں کیا اپنی شاعری میں. اس کی کانٹریبیوشن بہت تھوڑی ہے، 2-3 کتابیں ہیں اس کی، ایک خاص قسم کے رنگ میں اس نے لکھا ہے جس میں جو ایلیٹ مطلب ہے لوگ ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں، عوام بھی وہ پسند کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی کانٹریبیوشن جو ہے وہ اس کی ندیم کاس نے کی ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ترقی پسند تحریک والوں نے کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ تھا. اس میں میں نے ایک اپنا آرٹیکل لکھا ہے جو کہ کراچی میں چھپا تھا، ندیم نمبر میں 1000 صفحوں پہ تھا، صاحبال لکھنوی اس کے ایڈیٹر تھے. اس میں میں نے اس کا عنوان یہ رکھا اکیلا کولمبس. اس نے اپنی انڈیویجوالٹی کے مطابق جو کچھ لکھا ہے، کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی. یہاں تک بھی کہ یہ جمیل الدین عالی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مجھے وفد جا رہا تھا رشیا میں، تو مجھے سفیر نے یہاں کا جو رشیا کا تھا کہا کہ ندیم صاحب کو ہم ہر دفعہ بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، اس دفعہ آپ ان کو ضرور ساتھ لے کے آئیں
اور یہ بھی انہیں کہیں کہ ان کی کتابوں کے ترجمے جو رشیا میں ہیں اس کی رائلٹی بھی وصول کریں۔ تو ندیم نے جو اس کو جواب دیا مسکرا کے، اس کو کہنے لگا کہ میں تو نہیں جا سکتا، اگر وہ رائلٹی دے تو وہ لے کے آ جانا۔ تو اس لیے اس نے کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کی، جو کچھ کہا ہے اپنے ضمیر کے مطابق کہا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہ جو آپ نے ہاں چار احباب کے بارے میں بڑی خوبصورتی سے یہ ان کا جو تھا ہاں رائے ہمارے سامنے رکھ، آپ سمجھتے کہ قیام پاکستان کے بعد ان چار کے بعد اب یہ دور دوسرا ہے جب اس کے بعد کوئی موضوع نہیں تھا لوگوں کے پاس۔ یہ دو موضوع بہت بڑے تھے، پارٹیشن کا موضوع اور ادھر آزادی کا موضوع۔ اس پہ ادب لکھا گیا، بہت زبردست لکھا گیا، دونوں نے لکھا، ترقی پسندوں نے بھی لکھا، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا۔ اس میں اشفاق احمد کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، حالانکہ سوشلزم وہاں نظر نہیں آتی۔ اس نے جو آغاز کیا اپنے افسانوں کا وہ گڈریا تھا۔ فساد میں اس نے ایک برہمن کا جو خاکہ دیا ہے اسی سے اس کو شہرت ملی، ایک افسانے کے تھے گڈریا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں آدمی جو تھے وہ پیداوار تھے دو بہت بڑے موضوع کے۔ اس کے بعد موضوع نہیں رہا، مطلب ہے جو کچھ لوگ لکھتے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں دوست سے، وہ میرے اشفاق بخاری صاحب سے، میرے بڑے کلیگ تھے، ان کو میں کہا تھا کہ وہ اشفاق بخاری بھی ایگری کرتا تھا کہ وی آر وٹنس ٹو گرینڈر، کیونکہ میں بھی اس زمانے میں بالغ تھا، اشفاق بخاری مجھ سے جونیئر تھا، تو وی آر وٹنس ٹو دیٹ گرینڈر آف اردو لٹریچر۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ مجھ سے کہیں گے جی اس کیلیبر کے، اس شہرت کے کوئی آدمی ہیں، ان کے پاس موضوع نہیں ہے، کنفیوزڈ ہے۔ ان چار احباب کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا، بڑے بڑے نام آئے ہیں ہمارے سامنے، افسانے میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، عمر کی وجہ سے میں ان کے نام گنوا نہیں سکتا۔ شاعری میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، کرٹیسزم میں بڑے بڑے نام آئے ہیں۔ اس میں نے دیکھتا ہے کہ یہ جو اس دور میں زیادہ کرٹیسزم پہ بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مثلا جمیل جالبی نے کرٹیسزم پہ بہت اچھی کتابیں لکھی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی، مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ غالب پہ بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن ایک کتاب جو انگلش والا آدمی تھا اس نے انگلش کی جو ایویلیویشن کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے ذریعے لکھا، تو اس کی چھوٹی سی کتاب ہے غالب پہ، نام مجھے میرے ذہن سے ابھی نکل گیا، میں ابھی بتاؤں گا۔ وہ انگلش کا آدمی تھا، عابد علی انگلش کا آدمی تھا، جمیل جالبی انگلش کا آدمی تھا۔ ان لوگوں نے کرٹیسزم جو یورپ کی تھی، خاص طور پر انگلش لینگویج میں، کیونکہ وہ بڑی واسٹ لینگویج تھی، اس کو منتبہ کیا اپنی زبان پر۔ تو عابد علی کے اسلوب پہ جو کتاب ہے، اردو ادب میں آج تک ایسی کتاب نہیں لکھی گئی۔ جمیل جالبی نے جو کام کیا ہے وہ اردو ادب میں اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ لوگوں نے کرٹیسزم پہ بہت کام کیا ہے، جو لوگ خاص طور پر انگلش سے تعلق رکھتے تھے۔ اس میں انہوں نے اردو ادب کی جو ایویلیویشن کی ہے نا، وہ جو پیمانہ اردو وہاں انگلش میں یا یورپی زبانوں میں جو کیا جاتا تھا اس کا مطلب ہے ذکر ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں کرٹیسزم کا ادب، بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور لکھنے والے جو ہیں وہ ان کا انگلش لٹریچر سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی زندگی کی جو 73 بہاریں ہیں اس آزاد خطے پاکستان میں گزاری، اس سے پہلے بھی خدوخل آپ کے سامنے ہیں، اردو ادب کے حوالے سے، مشاعرے کے حوالے سے، حلقہ ارباب ذوق ہے، دیگر تنظیمیں ہیں، کاٹن مل کے مشاعرے ہیں، گولف کلب کے مشاعرے ہیں، رفان مل کے مشاعرے ہیں، چراغ کلب کے، اس پر کوئی مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے، الیکٹرانک سی جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ جو اردو ادب کی ساری جو اصناف ہیں ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ مثلا یہ الیکٹرانک کے دور سے پہلے ہر آدمی جو تھوڑا پڑھا لکھا تھا وہ شام سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی چیز اس کو مصروفیت کے لیے چاہیے تھی جس سے وہ مطلب اپنا دل بہلائے۔ تو مطالعے کی لوگوں کو عادت تھی، زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں بلکہ عام معمولی جو مڈل پاس ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی چیز پڑھتا تھا۔ الیکٹرک آنے سے سب کو نقصان ہوا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی شام یہ ٹی وی کے سامنے جب شروع ہو گئی تو یہ سارے پس منظر میں چلے گئے، کتابوں کا پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا، اس کی بجائے ان کو ہر طرح کی ٹی وی پہ ملتی تھی، میوزک بھی مل رہی ہے، کھیلیں بھی مل رہی ہیں، ہر چیز مل رہی ہے، چنانچہ ٹی وی نے مطلب ساری چیزوں کو غصب کیا اور ان کو نقصان پہنچایا۔ اس کا یہ ہے کہ یورپ میں بھی ٹی وی ہے، لیکن میں وہاں گیا تو میں نے وہاں کے جو ٹیچر تھے کمیونٹی سے ان سے پوچھا کہ آج کل شام کیسے گزارتے ہو، تو ان سب نے مجھے بتایا کہ وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، فکشن بڑی پاپولر ہے، کوئی اور کتاب بھی جو ہوتی ہے وہ لاکھوں کے حساب سے بکتی ہے، وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ٹی وی نے ہر چیز کو مطلب نگل لیا ہے، ہمارے یہاں کتاب کوئی نہیں پڑھتا، کتاب مطلب لوگ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی مطلب ہے شہرت نہیں ہے، پاپولر نہیں ہے، صرف وہ اوپر والا جو ہلکا ہے پڑھے لکھوں کا دانشور کا وہاں لوگ یہاں کے جو مشاعرے کی جو تاریخی یہ ہے کہ بہت سی کلچر کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کلچر ہمارا مطلب ہر طرح کے کلچر کو مطلب ہے اس نے، کیونکہ ہمارے گھر میں یہ ایک ڈبہ ہے، میں اس کو شیطانی ڈبہ کہتا تھا۔ میں نے بہت عرصہ جو تھا اس وقت یہ ٹی وی جو تھا 100 روپے میں ملتا تھا، ایوب خان نے انٹروڈیوس کیا تھا امریکہ کے پریشر سے، کیونکہ امریکہ نے اپنا پروپیگنڈا کرنا تھا، تو میں نے گھر میں نہیں آنے دیا کیونکہ میں سمجھتا تھا یہ شیطانی ڈبہ ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن ایک کوئی سال گزر گیا تو ایک دفعہ میرے گھر میں کوئی فنکشن تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے غائب ہو گئے ہیں، تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا وہ بچے کہاں گئے؟ وہ کہنے لگے جی ہمسائے کے یہاں ٹی وی پہ نیلام گر دیکھنے کے لیے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ نیلام گر کیا ہے، پھر میں نے اس کا پتہ کیا، مجھے خیال آیا کہ یہ دوسرے کے گھر میں نیلام گر نہیں دیکھتے، کچھ اور بھی تو دیکھتے ہوں گے، تو اب مگر میں ان کو روک نہیں سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ٹی وی گھر پہ لگا لوں اور اپنے کنٹرول میں ان کو دیکھوں۔ چنانچہ میں نے بچوں سے کہا کہ میں ٹی وی گھر لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ 1 مہینہ تو 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بعد لگاؤں گا۔ تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ ہم گھر والے سارے بیٹھ کے دیکھتے تھے، تو اس کو اس طرح سے میں نے کنٹرول کیا۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا ہے ٹی وی کا کہ اس نے ساری دنیا کا کلچر بدل دیا ہے، پاکستان کا ہی نہیں۔ اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مکالے نے انٹروڈیوس کیا جب ایجوکیشن سسٹم، تو اس نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ میں راتوں کو بھی گھوما ہوں، ہر جگہ گھوما ہوں، لیکن کوئی فقیر نظر نہیں آیا مجھے، کوئی نہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو اتنے مطلب بلند اخلاق ہے، بات اس کی زیادہ مسلمانوں کے متعلق ہو رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ ان پہ ہم حکومت نہیں کر سکتے جب تک ان کی ریڑھ کی ہڈی نہ توڑ دیں، اور ریڑھ کی ہڈی ان کا کلچر، ان کی تہذیب ہے، اور اس مقام پہ رہنے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انگریزی ہے وہ ان کو بیٹر نظر آئے، اپنی چیز سے یہ دور ہٹتے جائیں، اس وقت جب انفیریارٹی کامپلیکس آئے گا تو پھر ہم حکومت کر سکیں گے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا پورے طور پر۔ یہ میں آپ کی بڑی میری بات یہ ختم۔ جی جی، سر سید وغیرہ نے تعلیم کو اس طرح سے بیلنس کیا کہ سارے ملک میں ادارے بن گئے، انجمن اسلامیہ بن گئی، انہوں نے اپنے اپنے ادارے چلائے اور بیلنس کے ذمہ علم دیا، اس وقت اتنا کامیابی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ٹی وی وغیرہ کے آنے سے وہ سارا منظر بدل گیا ہے، اب گلی گلی میں انگلش میڈیم ہو رہا ہے، اور ہم باقاعدہ طور پر اس تہذیب سے مروب ہو چکے ہیں۔ 50% ہر گھر میں وہ کلچر بدل گیا ہے، سوچ بدل گئی ہے، اور ہم انفیریارٹی کا شکار ہو چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ پروفیسر غلام رسول تنویر صاحب اپنے دل سے جو اندر کی جو باتیں ہیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں، میں بھی اس سے بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، یقیناً آپ بھی ہو رہے ہوں گے۔ میں سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیصل آباد کے ادب کے حوالے سے جس طرح بات ہو رہی ہے، جو اردو غزل ہے آج جہاں پر کھڑی ہے، اس کے بارے میں جو یہاں کے مشاعرے ہیں کچھ بات اس پہ کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں مشاعروں کی وجہ سے بڑا پاپولر تھا اردو، مطلب بہت زبردست قسم کے مشاعرے 2 جگہوں پہ ہوتے تھے، کاٹن مل میں ہوتا تھا اور یہ ڈسٹرکٹ کونسل کے ہال میں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے اردو سے بڑا گہرا رابطہ تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری صحیح معنوں میں انٹروڈیوس ہی ہوتی تھی مشاعرے میں، کتاب میں نہیں ہوتی تھی، اس لیے مشاعرات کی زندہ ہاں لوگوں کو زبانی پتہ تھا کہ کون کون سی چیز فلاں کی ہے، وہ سنتے تھے،
اور بڑا شوق سے سنتے تھے، اس لیے کہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی، صرف یہی انٹرٹینمنٹ تھی۔ تو نتیجہ یہ کہ ہمارے کلچر کا بہت حصہ تھا، چنانچہ مشاعرہ غائب ہو گیا، یہ ٹی وی اس کو بھی نکل گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ معاشرہ اتنا بدلا ہے، تو اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک کھیپ یہاں شاعروں کی آئی، زیادہ تر سوشلسٹ خیالات سے، اور انہوں نے بہت اچھی شاعری کی ہے۔ کچھ نام بھی بتائیں۔ ان کے نام میں قمر زنالوی ایڈیٹر تھا اس کا عوام کا، یہ حزین لدھیانوی تھا، یہ مجھے نام یاد نہیں رہے، لیکن میں مطلب جو چیز لکھ رہا ہوں اس میں وہ ناموں کو مجھے باقاعدہ کھودنا پڑے گا۔ نہیں، یہ جو آپ نے 3 نام لیے، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو 60 کی دہائی تھی، قمر لدھیانوی، حزین لدھیانوی، حافظ لدھیانوی، جو بڑے رچ نام تھے، یہ لدھیانوی سے ان کے بعد جو دور آیا نا، اس میں حسن زیدی بھی ہے، آپ کو یہ پنجابی کا جس کو ایوارڈ ملا، جس کا ذکر ہم کر رہے تھے، ہاں، یہ پہلے گورنمنٹ کالج میں اس کی بیوی نوکری کرتی تھی، اس نے بہت اچھی کتابیں پنجابی میں بھی لکھی ہیں، اردو میں بھی، دونوں پہ اس کو اسی طرح میں نے اس کو آغاز ان کا اردو غزل کی کتاب سے ہوا تھا، اردو غزل کی کتاب بعد میں پنجابی کی طرف گئے۔ تو مطلب ہے کہ یہ جو چند نام آپ نے بتائے ہیں، تو یہ لوگ جو تھے یہ بعد میں آئے ہیں اور بڑی لگن سے کام کیا ہے، اور اردو میں جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ شعر نعت بن گیا۔ اب شعر نعت بننے کی وجہ جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ نے ابھی میرے ساتھ شہر نعت کا 13 آدمیوں کا مطلب ہے نام لیا، اور سب کو جو کریڈٹ آپ نے دیے وہ سائم چشتی کو دی ہے کہ اس نے جو نظم کی آغاز جو تھا، ہاں، تو یہ اس کے بعد آپ نے بہت سارے نام لیے ہیں جو کہ میں مطلب ہے شہر کا حسن ہے، نعت کا حسن ہے سارے لوگ۔ ہاں، تو یہ نعت جو بنی ہے پہلا یہ دور ان کا تھا، اس کے بعد ان میں وہ مطلب ہے ریاض مجید بھی شامل ہو گیا، اس نے پی ایچ ڈی بھی اس پہ کی۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب ہے آپ نے اس کو اور زیادہ تقویت دینے کے لیے آپ نے نعت کی اکیڈمی بنا دی ہے۔ اس اکیڈمی میں گورنمنٹ کالج کے سابق پرنسپل اسحاق قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر ہیں، اور سب سے بڑی تقویت یہ ملتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو پیٹرنائز کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ڈپٹی کمشنر کام کر رہا ہے، محمد علی اس کا نام ہے، وہ بڑے لگن رکھنے والا آدمی ہے، بہت ذرا مطلب ہے نہ صرف انتظامیہ کے طور پر بڑا ایکٹیو ہے، فعال ہے، بلکہ اس کو ان چیزوں سے بھی بہت دلچسپی ہے، خاص طور پر کو لہل پور شہر کو، فیصل آباد شہر کو تو خوبصورت بنانے میں بہت لگا ہوا ہے۔ چنانچہ ان چیزوں کے لٹریچر سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ جو اکیڈمی کی پیٹرنائزیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ کسی شہر کو پاکستان میں وہ کریڈٹ حاصل نہیں ہے جو کہ فیصل آباد کو حاصل ہو چکی ہے، اور یہ پہلی اکیڈمی ہے، کسی اور جگہ نعت اکیڈمی نہیں کام کر رہی، تو اس کو باقاعدہ طور پر تنظیمی شکل بھی دی جا رہی ہے اور تخلیقی شکل بھی دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد جو نسائی ادب ہے، خاص طور پہ یہ 7 دہائیوں کا، اس میں فمیدہ ریاض، یاسمین حمید، پروین شاکر کے نام بہت سارے کشیدہ ہیں۔ تو نسائی ادب کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ جہاں انہوں نے جو شاعری کی ہے وہ اردو غزل کے بڑھاوے میں ان کا واقعی کوئی رول ہے؟ دیکھیے جی، عورتوں کا پہلے تو عورتیں لکھتی نہیں تھی کیونکہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اس زمانے میں یہ حجاب امتیاز علی نے لکھنا شروع کیا، مطلب ہے، اور اس طرح کی عورتوں نے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عورتوں کی کنٹریبیوشن اردو ادب میں بہت زیادہ ہے۔ مثلا صرف لہل پور شہر میں اقبال کیا نام تھا اس کا، بہت اچھے افسانے لکھ رہی ہے، طاہرہ اقبال۔ ہاں، طاہرہ اقبال، ہاں، طاہرہ اقبال جو ہیں بہت اچھے افسانے لکھ رہی ہے۔ عورتیں جتنی ہیں، مثلا آپ نے اس کا نام لیا ہے فمیدہ ریاض ہے، پروین شاکر کا، فمیدہ ریاض جو ہے اس کو میں پسند اس لیے نہیں کرتا، نہیں، یورپ میں وہ جنسی جو ہے نا، کھلم کھلا بات جو ہے وہ ہماری تہذیب میں نہیں ہے، وہ یورپ کی نقل ہے ساری۔
تو جو بات کرتی ہے وہ عورت کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ عورت کا جو ہے حجاب رہتے ہوئے بھی عورت لکھ سکتی ہے، حجاب رکھتے ہوئے بھی عورت مکس اپ کر سکتی ہے سب میں، تو وہ بات نہیں ہے، وہ ہماری تہذیب سے چونکہ باہر کی ہے، اس کو صرف یہ لبرل جو ہے نا سیکولر، وہ انہوں نے ان کو اٹھایا ہوا، ورنہ فہمیدہ جہاز تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے ساری زندگی تعلیم و تدریس میں گزاری، آج جہاں پر کتاب ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں کتاب کے بارے میں، اور جو بچوں کی دلچسپی ہے اس کے بارے میں اپنا جو لاسٹ جو میسج ہے وہ اس کا سب سے بڑا جو قصور ہے نا وہ یہ پالیٹکس ہے۔ پاکستان جب بنا ہے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جغرافیائی طور پر تو پاکستان ہم نے بنا لیا، لیکن نظریاتی طور پر بنانے کے لیے ہمارے ادارے انسٹیٹیوشن اور ایجوکیشن سے ابھرے گا، نکلے گا۔ تو 1% صرف سارے بجٹ میں اردو اس کو دیا گیا، انگلش تعلیم کو، تو وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 2.5% دیتے ہیں تعلیم کو، نہ اس کو پتہ ہے کہ اس میں کس طرح کی تعلیم نظریاتی دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مطلب اگر پاکستان میں یہ جتنا انتشار ہے وہ انتشار سارا تعلیمی انتشار ہے، کیونکہ ہم اپنی تعلیم کو نظریاتی طور پر اس کے تابع نہیں رکھ سکے۔ تو یہ جو اس وقت بھی کوشش ہو رہی ہے، انہوں نے جو پوسٹ بنایا ہے، یہ اس میں اس پہ سیکولر عنصر بڑا تنقید کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن اورینٹیڈ ایجوکیشن ہے۔ معلوم ہوتا ہے، میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے، کہ جو انہوں نے پرائمری کے لیے جو نصاب بنایا ہے نا مشترک سارے پاکستان کے لیے، اس میں غالباً انہوں نے اخلاقیات پہ، ریلیجن پہ زور دیا ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں جو سیکولر مائنڈیڈ اس ملک میں بیٹھے ہوئے، اس کی نقل لگا رہے ہیں ہماری تہذیب میں، بڑے کامیاب ہیں کیونکہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتشار آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں، کہ تعلیم کا آج تک ہم کوئی پاکستان میں جو تعلیم دینی ہے، بڑی پالیسیز بنی ہیں، 6-7 پالیسیز بنی ہیں، کوئی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی، بڑی خوبصورت بناتے ہیں، گڈ لکنگ پالیسیز ایجوکیشنل، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ عملی شکل نہیں اختیار کر سکی۔ تو سب سے بڑا انتشار تو ہمارے اداروں نے پیدا کیا، کیونکہ نئی نسلیں تو وہاں سے نکلنی ہیں نا۔ تو دوسرا جو چیز آئی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکٹرانکس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، اور نوجوان اصل اس میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کمپیوٹر ہے، اب اس کمپیوٹر میں تعمیری پہلو بھی ہے، تقریبی پہلو بھی ہے، تو نوجوان اصل جو تقریب لیتی ہے وہ کمپیوٹر سے لیتی ہے، موبائل سے لے رہی ہے، تو اس میں مطلب ہے کہ اس کو سنبھالنے والی بات کوئی نہیں۔ یہ سب جو کتاب سے دوری ہے، یہ تو ساتھ کو ان کو بچوں کو قریب لانا چاہیے تھے، یہ بچے کتاب کو چھوڑ کے موبائل کی